बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिनादिर। नाज़रीन, दहशत गर्दी के खिलाफ शायद ही दुनिया में किसी ने इतनी तवील तरीन जंग लड़ी हो, इतना भारी नुकसान बर्दाश्त किया हो, जितना पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हुए उठाया है। इस जंग में आज भी हमारे जवान कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। एक बार फिर दहशत गर्दी के वाकयात में तेजी आई है। आज खैबर पख्तूनख्वा के एक जिले में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में दहशत गर्दों ने असातिज़ा को टारगेट किया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 8 से ज़ायद असातिज़ा ड्यूटी के दौरान शहीद हो चुके हैं और शिमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए, जबकि हमारे 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। आखिर क्या वजह है कि हम दहशत गर्दी पर मुकम्मल कंट्रोल करने में नाकाम हैं और ये सफाक दुश्मन आज भी मुतहरिक है? गलती कहां हुई और इस गलती का अजाला कैसे किया जाएगा? वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत को कश्मीर पर सौदेबाजी क्यों कहा जा रहा है और जनरल बाजवा के हवाले से खान के संगीन इल्जामात पर आखिर तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इन तमाम मामलात पर आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सबसे पहले बात होगी आज दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में हलाकतों पर। क्या वजह है कि एक बार फिर दहशत गर्दी की लहर तेज हो रही है और हमने इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में गलती कहां की है? ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करूंगी। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है आज के, जिस तरीके से हमारे 6 जवान शहीद हुए, फिर 8 असातिज़ा जो हैं वो पारा चनार में शहीद हुए हैं, जो कि दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। इसके साथ फिर मुसल्लह फौज ने 3-4 दहशतगर्दों को जो बड़े अहम थे उनको मारा गया। फिर KPK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस ऑपरेशन थे, एक बहुत बड़े एक बाली मुजरिम को मारा है जिसके ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा हेड बनी थी। ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। मुसल्लह फौज दिन रात और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज दिन रात इसकी इंफॉर्मेशन लेती हैं और उसके बाद ये आप यकीन करें, अगर 100 दुश्मन प्लान करता है ऑपरेशन तो उसमें से 95% को हमारी सिक्योरिटी एजेंसी पहले ही उसकी खबर लेके उनको बस्ट कर देते हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं करने देते। 1-2 ज़रूर हो जाते हैं इंसिडेंट जो होंगे और उसके लिए हमारी मुसल्लह फौज होकर तैयार हैं, बहुत कुर्बानी दे रही हैं। लेकिन इसके साथ अहम बात यह है कि इस लड़ाई में आपकी आवाम को मुसल्लह फौज के साथ खड़ा होना है, हमेशा खड़े होते हैं। बॉन्डेज जो हमारा और आवाम का फौज का है वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग और ठीक है। इसको तोड़ने के लिए, दरार डालने के लिए दुश्मन ने 5th जनरेशन वॉर में यही किया हुआ है कि वो चाहते हैं फौज और अवाम से एक दूसरे दूर हो जाए, ट्रस्ट ना रहे, फौज कमज़ोर करें, अपने अज़ाइम को पूरा करें। लेकिन मुसल्लह फौज ने तहैया किया हुआ है, वो रोज़ाना ऑपरेशन कर रहे हैं, नया ऑपरेशन नहीं, पुराने ऑपरेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। गलतियाँ जो हैं वो हमें करनी है। नंबर 1, पिछली हुकूमत ने, आज इमरान खान ने खुद भी कह दिया कि जी हमने उनको ला के वापस लेकर आए थे, हमने उनसे रिहेबिलिटेट करना था। बट ऐसे कैसे आप उनको ला सकते हैं जब तक आप उनसे मुआहदा नहीं करते हैं, जब वो रेट ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान के आइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद वो हथियार नहीं डालते हैं, तो हम कैसे उनको अंदर आने की इजाज़त दे सकते हैं? ये हुकूमत की पॉलिसी हैं जो कि फौज अपना इनपुट जरूर देती है, बट इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी। ये इसकी वजह से आज प्रॉब्लम हो रही है। फिर अमेरिकन जाते हुए इतना वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड छोड़ गए वहाँ पर अफगानिस्तान में, जान के छोड़ के गए कि ये अलकायदा, TTP, उसके बाद दाइश, इन सब के हाथ में लगे और पाकिस्तान की BLF, BLA बलूचिस्तान में इनके हाथ में लगे और ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम खड़ी है बिकॉज दे डोंट वांट पीसफुल अफगानिस्तान। अगर पीसफुल अफगानिस्तान होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा और हमारा CPAC मनसूबा कामयाब हो जाएगा, गवार पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ये डिज़ाइन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आई एम श्योर कि हमारी अवाम, हमारे पॉलिटिशियन इस इम्पॉर्टेंट इशू को समझते हैं। सबसे पहले मुल्क के सियासी काम लिए हैं, आप बैठें, मुज़ाकरात करें, फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन, एमिकेबल सोल्यूशन पोलिटिकल, ताकि इकोनॉमी भी ठीक हो, हालात भी ठीक हो और दुनिया में ये पता चले कि पाकिस्तान में अब परमानेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, ताकि IMF, वर्ल्ड बैंक, जो ममालिक ने सपोर्ट करना है वो उसको कर सके। ठीक है नसीर बागा साहब, कहाँ गलती हुई है? क्या वजह है इतनी तवील जिद्दोजहद के बाद भी हम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में नाकाम हैं? एक बात तो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जब घर अंदर से कमज़ोर होगा तो दुश्मन हर हाल में हमला करेगा। हमें इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दहशत गर्दी के बारे और दहशत गर्दों को रिहा करने के बारे में
کوئی بھی حکومت، وہ پی ٹی آئی کی ہو، وہ نون لیگ کی ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، میرا یقین ہے اس بات پہ کہ کوئی بھی حکومت دہشت گردوں کے بارے کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرتی، اور اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو شاید اس کے وہ نتائج مثبت دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی نتائج بہتر نکل آئیں اور ملک کے اندر دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ کم ہو جائے۔ اب اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ بھی، اس گورنمنٹ نے بھی آ کے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کے کتنے بیان اور ان کے ذریعے بھی بہت سارے اس طرح کے کام ہوئے ہیں دہشت گردوں کی رہائی کے بارے میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کسی حکومت کو بلیم نہیں دینا چاہیے۔ اصل بات ہے کی بھی باتیں ہوئی جی، اصل بات ہے دیکھیے ہمارے ملک کے اندر جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب اکنامیکل کوئی سسٹم بہتر نہیں ہوگا، ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے، ہم اندر سے ویک ہو رہے ہیں، تو ہمارا دشمن ہر حال میں ہم پر حملہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیے اساتذہ کے اوپر حملہ کرنا یہ کس حد تک بزدلی ہے۔ چلیں جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیڈ آن ہیں ہی، لیکن اساتذہ کا وہ سیگمنٹ، یہ وہ لوگ جن کو انہوں نے دہشت گردوں نے آ کے شہید کیا ہے، میرا خیال ہے کوئی اس سے برا عمل پوری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا جائے گا، لیکن دہشت گرد تو دہشت گرد ہے۔ اگر وہ بچوں کو سکول میں مار سکتے ہیں تو اساتذہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اصل بات ہے ہمیں اپنے گھر کی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں متحد ہونا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، عوام کو اپنے تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جو ہمارا بارڈر انسیکیور ہے، آپ دیکھیں کہ بارڈر کی سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری ہے، وہی باتیں ہیں، فینس ہونی چاہیے، وہاں ایک پراپر ان آؤٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، دہشت گردوں کا پاکستان میں داخلے کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہونا چاہیے، اور کسی شخص کو بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ وہی دہشت گرد ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں آگے دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر آخر بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک تمام سیاستدان ایک پیج پر نہیں ہوں گے، کم از کم دہشت گردی کے بارے میں تو ایک پیج پر ہو جائیں تو ہی ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ رضی صاحب، اتنی طویل جدوجہد کے بعد بھی ہم کنفیوزڈ دکھائی دیتے ہیں، گڈ اور بیڈ طالبان میں جو ہے وہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہم دہشت گردی کی اس لہر سے باہر ہی نہیں نکل پائے؟ دیکھیے میں تو اس حوالے سے کوئی کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں۔ یہ علاقہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، اس کے تین طرف افغانستان واقع ہے، اور کوئی دور وہ بھی گزرا ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ مورچہ بند ہو کے تو فائرنگ اور جنگ ہوتی تھی، دونوں اطراف سے دن بھر فائرنگ جاری رہتی تھی۔ پھر اس علاقے کی یہ بھی اہمیت ہے کہ شام اور عراق کے اندر بھی اس کے فٹ پرنٹ، یہاں کے بچوں کے فٹ پرنٹ ملے ہمیں، وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ہماری فوج نے وہاں پہ آپریشن کر کے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے آپریشن کر کے، دیکھیں آج کے دو واقعات ہیں، دونوں کی الگ الگ کانوٹیشن، میں دوسرے کی طرف آتا ہوں، پہلے میں یہ اس کی بات کر لوں۔ تو وہاں پہ یہ جو مورچہ بند ہو کے فائرنگ ہوتی تھی اور راکٹ میزائل تک مارے جاتے تھے وہاں پہ، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پارا چنار کی سبزی منڈی کا واقعہ کتنا خوفناک تھا، جس کے اندر 50 سے زائد وہ بم فکس کیا گیا تھا اور 50 سے زائد لوگوں کی شہادت ہوئی تھی اس کے اندر۔ تو اس سب کو وہاں پہ کلین اپ کیا گیا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جیسے ہی طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ اہل تشیع اور ہزارہ کے خلاف وہاں پہ حملے ہوئے، ان کی مساجد کے اوپر خودکش بمباری کی گئی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اس پہ قابو پایا، خودکش حملے ہوئے، اس پہ قابو پایا، اس کے ذمہ داران ماسٹر مائنڈ کو انہوں نے پکڑا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ داعش کے لوگ ہیں۔ اگر آپ دوحہ مذاکرات کی بات کریں، اس کے اندر تقریباً تمام فریقین موجود تھے ماں سوائے داعش کے، اور داعش نے نہ صرف کہ ان مذاکرات کی مخالفت کی تھی بلکہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ اس ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اگرچہ کچھ بریگیڈیئر حارث نواز جیسے پڑھے لکھے لوگ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ داعش کے پیچھے امریکن فنڈنگ ہے،
تو بہرحال ہوگی, ہمیں تو اہل علم بتاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. تو اینی ہاؤ وہ جو تھا وہ داعش کے اوپر اس وقت افغانستان کے اندر جو ٹائٹننگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, اور بھاگ کے آ کے وہ یہاں پہ اپنے فٹ اسٹیپ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں گے. اگر آپ اس کا انالیسز کریں گے ایز اے واقعہ تو یہ افغانستان کے اندر ہونے والے ان واقعات کی ایک کنٹینیوشن ہے. دوسری بات جو ہے, ہمارے 6 جوان شہید ہوئے ہیں, وہ والا پروسیس ہے یا وہ والا آپریشن ہے جو کہ آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ٹارگٹ آپریشن جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. دیکھیں جب آپ ٹارگٹ آپریشن کرنے جاتے ہیں, اور سلمان بھائی میری رہنمائی فرمائیں گے, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا سرپرائز رکھا ہوا. ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اس چیز کو انہوں نے اسٹڈی تو پوری کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں, یہ کچھ ہے, لیکن آپ 100% نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کم ریزسٹنس کا سوچ کے جائیں ہمارے جوان, ہمارے بیٹے, ٹھیک ہے, اور آگے سے زیادہ ریزسٹنس ہو. یہ وہ والا واقعہ سرپرائز ہوا ہے آگے سے, اور ایسی ریزسٹنس آئی ہے. اگرچہ وہاں پہ جہنم واصل کیے گئے ہیں 3 لوگ, لیکن اپنا بھی جو نقصان ہوا ہے وہ بہرحال بہت بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ کیوں اتنی دیر ہو گئی ہمیں اس دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اور ابھی تک ہم اس پر قابو نہیں پا سکے؟ دیکھیے, پاکستان اگر آپ اس کا انالیسس کریں, یہ بہت مشکل جنگ تھی دہشت گردی کی, اور پاکستان نے اس جنگ کو جیتنے میں جتنی شاندار طریقے سے یہ جنگ جیتنے کی کوشش کی ہے, آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. کہ کیونکہ جو انٹرنل ٹیررزم ہوتی ہے نا, اندر سے جو لڑائی ہوتی ہے, اس کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں پاکستان کی فوج کا, پاکستان کی لیڈرشپ کا, پاکستان کے عوام کا, ہماری سیکیورٹی اداروں کا, ایجنسیوں کا, سب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے جو چیزیں بدل رہی ہیں نا, اس کی کیا وجہ ہے, اس کا بھی تو انالیسس کریں نا. اس کا وجہ ہے جو ابھی واگا صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, وہ ہے ہمارا داخلی عدم استحکام. یہ جو ہماری ساری کی ساری سیاست جو ہے, یعنی دیکھیں نا, اس جنگ کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے تو لڑنا تھا فوج نے, اور پولیٹیکل کس نے لڑنا تھا؟ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے. کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ پرائم منسٹر نے. کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ اپوزیشن لیڈر نے. کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ سیاسی جماعتوں نے. کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ میڈیا نے. اب ہو کیا رہا ہے, ہم تو سارے اس وقت ایک اور عجیب و غریب لڑائی میں پڑ گئے ہیں. کہیں پارلیمنٹ کی بالادستی, کہیں جوڈیشری کی بالادستی, کہیں نواز شریف کرپٹ, کہیں عمران خان کرپٹ, کہیں شہباز شریف کرپٹ, کہیں زرداری کرپٹ, ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے لیے بیٹھ گئے. اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے دہشت گردوں نے. اور یاد رکھیے, دہشت گرد ہمیشہ اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ ویکیوم چھوڑتے ہیں. جب آپ نے ویکیوم چھوڑا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑائی جو ہے ان کی اپنی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اب یہ کہاں سیکیورٹی ایشوز پہ آئیں گے, اب یہ کہاں دہشت گردی کو جنگ کو لیڈ کریں گے, کہاں سیاسی جماعتوں کے پاس ٹائم ہے, کہاں پارلیمنٹ کی بالادستی کے اندر دہشت گردی کی جنگ زیر بحث ہے. اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور وہ لوگ بھی جو پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں دشمن لوگ, اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان اس وقت کمزور پوزیشن پہ ہے, پولیٹیکلی بھی, ایڈمنسٹریٹولی بھی, فائنینشلی بھی. اس کے اوپر اب ہٹ کیا جائے تو انہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں دہشت گردوں کو سہولت کاری دی ہے, اور یہ لوگ باقاعدہ پاکستان کو ناکام بنانے کا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلا اپنا احتساب بھی تو کرنا چاہیے نا. ہماری جو لیڈرشپ ہے, حکومت, اپوزیشن, مجھے یہ بتائے نا اس کی ترجیحات میں اس وقت دہشت گردی کی جنگ کدھر ہے سوائے لفظوں کے علاوہ. کتنا یہ پولیٹیکلی لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے. کتنا یہ باقاعدہ سیاسی جماعتیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس سارے ڈسکورس کو زیر بحث لا رہی ہیں. کتنا نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کہاں گیا پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ, کہاں گیا وہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ, جہاں آپ نے گورننس کو ٹھیک کرنا تھا, جہاں آپ نے نیکٹا کو اسٹرینتھن کرنا تھا, جہاں آپ نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی تھی. تو ہماری تو پولیٹیکل گورنمنٹ تو ڈیولپمنٹ فنڈ بانٹتی پھر رہی ہے, کیونکہ اس کی ترجیحات تو اگلا الیکشن ہے, 90 ارب روپے وہاں نکالیں گے, نیکٹا کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور جا کے انالیسس کریں, باقی لوگوں پہ, دشمن ممالک پہ, سب پہ بات کریں, لیکن پہلے انٹرنلی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے کئی حکومتی لوگ عمران خان کی حکومت میں بھی اور آج مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی, جب ان سے بات کریں نا, کہتے ہیں دہشت گردی تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں, کہنا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. سارا بوجھ انہوں نے فوج پر اور اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے خود وڈرا کر کے عمران خان کو فتح کر رہے ہیں. عمران خان نواز شریف کو فتح کرنا چاہتا ہے, کوئی فضل الرحمان کسی کو فتح کرنا چاہتا ہے. جو نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں
اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جو ترجیحات ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے دشمن ممالک بھی اور پاکستان کے اندر موجود لوگ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو افغانستان کی جو بھی جیسے رضوان رضی نے بالکل درست بات کی ہے، افغانستان کا جو عدم استحکام ہے وہ صرف افغانستان کا عدم استحکام نہیں ہے، وہ پورے کے پورے خطے کا عدم استحکام ہے، وہ پاکستان کا عدم استحکام ہے۔ اور آج ہم اپنی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کو پاکستان کی طرف لانے کی بجائے ہندوستان کی طرف کر رہے ہیں اور ہندوستان کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا جو بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جس انداز سے فعال طریقے سے قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن ہمیں صحیح۔ پولیٹیکلی ریویو کرنا چاہیے کہ ہم پولیٹیکلی اس جنگ کو کیوں کر ایک بڑے پیمانے پر لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں کو انگیج نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی مدد سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ وہ صحیح ہے۔ نیریٹو بلڈنگ کی ایکسرسائز کہاں گئی؟ وہ بیانیے کی جنگ کا جو معاملہ تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہم سارا دن یہ بیشنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کہاں ہمارے پاس افغانستان ڈسکس ہو رہا ہے، کہاں انڈیا ڈسکس ہو رہا ہے، کہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ایران ڈسکس ہو رہا ہے، افغانستان کہاں کے دہشت ساتھ گردی ڈسکس ہو رہی ہے۔ ساتھ کشمیر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسی تناظر میں ہم بات کریں گے۔ وزیر خارجہ اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں اور ان پر تنقید کی جا رہی ہے، کیا یہ تنقید جائز ہے یا نہیں؟ کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک جانب تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کو پاک بھارت تعلقات کی بحالی کی جانب مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے، دوسری جانب وہیں اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ کا دورہ بھارت جو ہے اسے کشمیر پر سودے بازی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟ نصیر واگا صاحب۔ حیران کن بات ہے، جو لوگ اس کو یہ تاثر دے رہے ہیں ان کا کیا سوچنے کا مقام ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے اندر یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے صرف یہ اجلاس کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بلاول بھٹو بھارت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے گئے ہیں۔ یہ ایک تنظیم کا اجلاس ہے جس میں پاکستان کی شرکت بہت زیادہ ضروری تھی، اور اس خطے میں ہونے والی کوئی بھی اس طرح کی کانفرنس یا تنظیم کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کی شرکت بہت ضروری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھارت نہیں گئے، اسی وجہ سے کہ کوئی ایسا تاثر نہ ملے کہ پاکستان جو وہ بھارت جا کر خود شاید کوئی منت سماجت کر کے یا کوئی اس طرح کے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تاثر 100% غلط ہے۔ اب کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے وہ جو تھا وہ ہے اور وہی رہے گا۔ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جانے سے کشمیر کے موقف پر پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی نہ جھول نہ کمی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی اور تاثر کسی شخص کو یا کسی تنظیم کو کسی ملک کو لینا چاہیے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تنظیم خطے کی بہتری اور وزارت خارجہ کے حوالے سے تمام ممالک کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور جس میں بلاول بھٹو کی جو شرکت ہے وہ ایک قدرتی عمل ہے۔ لیکن جو لوگ اس چیز کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ اس پہ کوئی کشمیر کی بات ہوگی، کشمیر کی کوئی سودے بازی کے بارے میں کوئی وہاں پر بات ہوگی۔ عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کی میں مخالفت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لیے تو کشمیر کا پھر ایشو ہی نہیں ہے۔ بہت افسوس ہے اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیان دینے کا مطلب کیا ہے، اور ان کی کوئی اپنی سوچ ہوگی، لیکن میں ایز اے انالسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی ٹوٹل غلط سوچ ہے اور ان کو ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی اس بارے میں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس میں شرکت پاکستان کے لیے کتنی اہم تھی، اور جو اب تنقید کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر خارجہ کے اس دورے پر، وہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو میٹنگ ہے ہی ہیز گون ٹو اٹینڈ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس جو کہ گوا میں ہو رہی ہے۔ ہی از ناٹ گون ٹو میٹ انڈین لیڈرشپ، ہی ہیز گون ٹو انٹریکٹ ود دا ایس سی او کے جتنے 8 پرماننٹ ممبر ہیں۔ رشیا، چائنا بہت امپورٹنٹ ہے، یوکرین وار کے بعد ان سے انٹریکشن بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اتنے آبزرورز آتے ہیں سینٹرل ایشیا کے، ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے کہ ایس سی او کے چارٹر کی حمایت کرنا،
اور پھر اس ریجن میں ہم اس پالیسی کو کتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ مقصد تھا۔ تھرڈ بات یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے 11 سال کے بعد گئے ہیں، فورن منسٹر پاکستان انڈین فورن منسٹر سے بائی لیٹرل نہیں ملاقات کر رہے، بالکل۔ فورن منسٹر پاکستان انڈین پرائم منسٹر مودی سے ملاقات نہیں کر رہے، ہی ہیز گون اونلی تاکہ پاکستان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے انٹرنیشنلی، جو آہستہ آہستہ انڈیا کی پالیسی ہے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر فورن منسٹر نہ جاتے تو جو جولائی میں تھی 3 جولائی 2023 کو ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایس سی او کی میٹنگ ہے، پاکستان could not have been invited because they were not part of the agenda conference جو جانا تھا۔ اس لیے جو انڈیا تو چاہتا تھا کہ پاکستان نہ آئے اور اس کو آئسولیٹ کر دیں، اس سے بھی جیسے ساک پہ بھی انہوں نے ڈیلے کیا ہوا ہے۔ سو اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ۔ دیکھنا یہ کہ کیا ہم نے اس سے اچیو کر رہے ہیں، ہم اپنا جو انٹریکشن ہے وہ ایس سی او کے فورن منسٹر سے اچیو کر رہے ہیں، ہم نے اپنا نقطہ نظر بتانا ہے وہاں پر، ہم نے جب تک ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھتے، یہ بڑے کلیئر فورن منسٹر کی ہماری پاکستان کی پالیسی ہے، جب تک وہ 370 اور 35A کو واپس نہیں لیتے، پاکستان ان سے کوئی نیگوشیٹ نہیں کرے گا، پاکستان ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ مذاکرات انڈیا سے نہیں ہیں، یہ ایس سی او کانفرنس کے لیے گئے ہیں، اور یہ ہم نہیں چاہتے آئسولیٹ ہو جائیں۔ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دین فورن منسٹر چاہے ینگ ہیں جو بھی ہیں، ہی از اے فورن منسٹر آف پاکستان، ہی از ریپرزینٹیو پاکستان، وی مسٹ انڈرسٹینڈ۔ اس لیے میں بھی بہت انڈیا کے خلاف ہوں، بہت کشمیر کے اوپر بولتا ہوں، ہمیشہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ وی آر دیئر اینیمی، وی نو کشمیر ہم نے جب تک نہیں سیٹل ہوگا وی ول نیور ٹاک ٹو دیم، بٹ ایسی چیزوں میں ہمیں ضرور جانا چاہیے تاکہ دنیا کو یہ موقع دے کہ پاکستان ریجڈ فارن پالیسی ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ، اور اس پر ہمارے چاہے ایک پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس کے فال بیکس ہوں اور اس سے ہماری فارن پالیسی کو اور باقی ایس سی او کے ساتھ ریلیشن کو کوئی فرق پڑے۔ ٹھیک ہے سر، تنقید تو ویسے یہ ہو رہی ہے کہ جس بھارت میں بلاول بھٹو صاحب کے سر کی قیمت لگائی گئی، وہاں کا دورہ کیا ہی ضروری تھا، جہاں پر بات ابھی آپ نے بھی کی 370 اور 35A کی بھی، تو رضی صاحب جو تنقید کی جا رہی ہے کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے، اگر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہاں پہ سر کی قیمت مقرر ہے تو پھر تو انہیں ان عناصر کو مزید اریٹیٹ کرنے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے تو ان کو ضرور جانا چاہیے تھا۔ میں واگا صاحب کے جتنے بھی خیالات تھے ان کو اون کرتا ہوں اور اس سے آگے لے کے بات چلتا ہوں۔ وہ عناصر تو ویسے نو انٹری کے بینرز اٹھائے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرتے رہیں، یہ ایسے مواقع کے اوپر اس طرح کی آپٹکس ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے عمران خان صاحب نے جو آپ نے بتایا اسٹیٹمنٹ دی ہے، میری نظر سے نہیں گزری، لیکن وہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے اس کے بالکل برعکس سٹیٹمنٹ دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، تو زیادہ مناسب ہوتا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وزیر خارجہ سے پوچھ لیتے اس حوالے سے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ جو ہے وہ یہی کیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شرکت کر سکتے تھے، لیکن وہ گئے ہیں۔ شرکت تو پھر بھی ہوتی نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کس کی ہے؟ چائنا نے فارم کی ہے اور چائنا کے ساتھ روس ہے اس کے اندر۔ ہم یوکرین کی وار کے اندر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ابسٹین کر چکے ہیں، ہم نے امریکہ کے حق کے اندر ووٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ہم ایس سی او کے ساتھ کمیٹڈ تھے، اور جس کے باعث ہمیں امریکہ سے بہت زیادہ باتیں سننا پڑی ہیں، ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ اور خاص طور پہ آئی ایم ایف میں جو مسائل کا سامنا ہے، یہ ہماری وہ والی غلطی ہے جو ہم نے یوکرین کے مسئلے کے اوپر ان کی خیال میں جو ہم نے یوکرین کے مسئلے کے اوپر ابسٹین رہ کے کی ہے، اس کی امریکہ ہمیں باقاعدہ سزا دے رہا ہے، اب بھی دے رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کہ جس کے لیے ہم نے اتنا بڑا سیکریفائز کیا ہے، اس ایونٹ میں نہ جانا جو ہے وہ عقل کا تقاضا نہیں تھا۔ وہاں پہ اچھا یہ روس اور امریکہ اس کے اندر، روس اور چائنا اس کے اندر لیڈنگ ہے۔ اب اگر آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا نام ہی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، آپ اس کے کسی اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ چائنا کی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں۔ تو ہمیں چائنا کی پالیسی کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ ہمیں اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات کو بڑھاوا دینا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں مڈل گراؤنڈ کے اوپر رہنا ہے، اس لیے یہاں پہ جانا ضروری تھا۔ اب اس کے اوپر جو بچگانہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، میری خواہش تھی کہ ہم
इसके ऊपर जो है हमारे जो लोग हैं वो फॉरेन अफेयर्स के मामलात के ऊपर तो कम से कम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो ना किया करें, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं। जो इंडिया के मीडिया के ऊपर इस वक्त खबरें चल रही हैं कि इंडिया का मीडिया इस वक्त राइट नाउ अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर तनकीद कर रहा है कि जनाब बिलावल आए हैं और उन्होंने कोई ऐसा इवेंट नहीं रखा जिसमें बिलावल भुट्टो साहब से उनके हैंड शेक की उम्मीद हो। अब सिर्फ इसके ऊपर आ गया है फोकस कि जो पूरे इवेंट के पार्टिसिपेंट की तस्वीर होनी है शायद उसमें बिलावल से उनके फॉरेन मिनिस्टर की हैंड शेक हो जाए। और मजे की बात यह है कि यही रवैयत का चाइना के वजीर खारजा के हवाले से भी है और चाइना के वजीर खारजा के साथ भी उनकी कोई दो तरफा मीटिंग का या कोई अलग से मीटिंग का कोई शेड्यूल नहीं है और उनके साथ भी हैंड शेक जो है वो उस में होना है। ये सवाल मैंने वैसे सबसे ही करना था, आपके ख्याल में मुलाकात का इम्कान नहीं है फिर पाक भारत वजीर खारजा का? अभी तक की जो मीडिया की बात है उनके मुताबिक तो नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं है। ठीक है, मीटिंग ना फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं और ना प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, दोनों तो नहीं मिल रहे। ठीक है, ये सिर्फ एससीओ रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। सलमान आबिद साहब आपकी क्या राय है? तनकीद दुरुस्त है? पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होने के नाते फॉरेन पॉलिसी में आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, आप इंगेज होते हैं, डिसंगेज नहीं होते। इसलिए मैं तो इस दौरे का हामी हूं, एक बात, और ये बिल्कुल ठीक गए हैं, एक बात। इसका तो पाक भारत ताल्लुकात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बिला वजह हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भारत में हो रही है तो इसलिए हम बार बार पाक भारत ताल्लुकात और कश्मीर के साथ जोड़ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसको उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है, मैंने मीडिया मॉनिटर किया है, उन्होंने दूसरी बात की है जो आपने कहा है, उन्होंने कहा इनका कश्मीर से कोई, मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी सुनी है ना, आप मेरी भी सुने। गैर रस्मी गुफ्तगू में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ ये कमेंट कहा कि इनका कश्मीर से क्या ताल्लुक है। वो जिसकी बात आप कर रही हैं वो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है। और फवाद चौधरी का मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ ना मैडम, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने अगर कोई गुफ्तगू सुनाई है तो वो कह दें। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर इमरान खान ने गुफ्तगू की है तो आप वो सुना दें। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आपके पास वो रिकॉर्ड है, क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब ने किया और शाह महमूद कुरैशी ने जैसे इन्होंने कहा वो बाहर आके बिल्कुल डिफरेंट बात की। तो ये सियासी जमातों के अंदर ये तजाद रहता है और ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इंडिया के साथ हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है ना वो बड़ा वाज़ेह है। हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ गैर मामूली स्टेप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमने जिस तरह से आपने देखा कि हमने बाकायदा जो रिलीजियस उनकी सेरेमनीज हैं उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस के लिए करतारपुर के कॉन्टेक्स्ट में। अब प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ गैर मामूली ताल्लुकात कायम कर एक्शन लेंगे और ताल्लुकात को मौसर बनाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करेंगे और जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजिक चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन कश्मीर के बारे में जैसे अभी ब्रिगेडियर हारिस साहब ने कहा कि 370 और 35A की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं होगा। हमारा कश्मीर पे जो मौकफ है वो बड़ा वाज़ेह है, इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक है। वरना तो भारत कहता है छोड़ दें, आप कश्मीर के ऊपर बात ना करें, बाकी सारे मामलात पे बात करें। तो इसलिए हमारी पोजीशन बिल्कुल भारत के साथ बड़ी वाज़ेह है और यही वजह है कि भारत जो है कई सालों से, कई वर्षों से पाकिस्तान के साथ रस्मी गुफ्तगू, इनफॉर्मल डिस्कशन जो भी हो सकती है, वज़रा खारजा के लेवल पे जो गुफ्तगू हो सकती थी, सेक्रेटरी खारजा के लेवल पे जो गुफ्तगू हो सकती थी, किसी जगह पर भी वो इनिशिएट लेना नहीं चाहता और ना उसने इनिशिएटिव लिया है। बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने भी कई इनिशिएटिव पिछले चंद वर्षों में लिए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स वो नहीं मिला। इसलिए पाक भारत ताल्लुकात एक डिफरेंट स्टोरी है और हम अब भी चाहते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन उसमें खास तौर पे जो कश्मीर का मामला है उस पे भारत को कहीं लचक दिखानी होगी, अदरवाइज ये चीजें चलेंगी नहीं। शंघाई की जो कॉन्फ्रेंस है वो एक डिफरेंट एजेंडा है और उसको उसके साथ ही रिलेट रखा जाए, अगरचे उसका वेन्यू हिंदुस्तान है। इससे ये नहीं होगा कि हम ये समझें कि कोई पाक भारत ताल्लुकात और पाक भारत के मामला दुरुस्त होने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ लोग अगर पाकिस्तान में बैठ के इस दौरे की मुखालफत करेंगे तो उसका मतलब यह है कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुनिया में एंगेज होने की, चाइना के साथ या रूस के साथ या बाकी ममालिक के साथ, हम उसमें आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक और सवाल यहाँ पे रखना चाहूंगी। आपके ख्याल में ये जो एक नई बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है, सबसे मैं इसका जवाब चाहूंगी।
بلیم گیم چل رہی ہے. ایک الزام یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی تو مبارکباد دی تھی, اس وقت تو آپ لوگوں کو وہ جائز لگی تھی, اور اب بلاول بھٹو کے دورے پر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں اور اسے جو ہے کشمیر پر سودے بازی کہا جا رہا ہے. تو تب کشمیر پر سودے بازی نہیں ہو رہی تھی کیا؟ نصیر باغا صاحب آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں یہ بلیم گیم جو ہے ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اور لگتا ہے اس پر مختصر جواب چاہوں گی میں. چلتی رہے گی, لیکن میرا نہیں خیال, میں تو اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس طرح کی سوشل میڈیا پر اس طرح کے جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے بارے وہ طے شدہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کب اس میں سے باہر نکلیں گے. چائنا کی اور انڈیا کی فوجیں اس وقت فیس ٹو فیس کھڑی ہیں بارڈر کے اوپر, اور وہ جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ہمیں بھی 370 اور 35A کے اوپر اپنا سٹانس مینٹین کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ تجارت کا آغاز کرنا چاہیے. یہ 23 کروڑ لوگ جو گنے گئے ہیں ابھی ریسنٹلی, یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں آسانی آئے. دیکھیں جو قومی سلامتی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں نا, اس کے اوپر ہماری سیاسی جماعتوں کو, حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے پہ جو بلیم گیم کا کھیل ہے نا, اس سے باہر نکلنا چاہیے. اس پہ ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, دیکھیں نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ایشوز کے اوپر تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. جب تک انڈیا 370 35A کو ٹھیک نہیں کرتا, اگر ہم ان سے تجارت کریں گے اس کا مطلب کہ ہم نے انڈیا کے سٹانس کو ایکسپٹ کر لیا, اور اس پہ کشمیریوں کو بہت اس سے افیکٹ پڑے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کشمیر پلان جنرل باجوہ کا تھا یا نہیں؟ آج پھر اس پر بات کی گئی ہے. عمران خان کی جانب سے کچھ سنگین الزامات بھی لگائے گئے ہیں. کیا اس بار تحقیقات ہوں گی الزامات کے حوالے سے؟ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آج عدالت پیشی کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی, اور اس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کئی بریفنگز میں جنرل باجوہ نے کہا کہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. میں اس وقت حیران تھا کہ کس قسم کا آرمی چیف ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. ایک بار پھر سے سنگین الزامات دہرائے گئے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے. کیا اس وقت یہ جو بیانات ہیں یہ تحقیق کے متقاضی نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب, یا پھر سیاسی بیانات ہیں یہ؟ دیکھیں, ایک تو یہ بالکل سیاسی بیان ہے. سیکنڈ, میں کیونکہ عام فورسز سے ہوں, یاد رکھیں آپریشن ریڈینس اور ٹریننگ پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوا. ہمارا ایک سسٹم ہے, ایون ہماری جب آپریشن سے پہلے ہماری گاڑیوں میں ٹینک فل اور کتنا ریزرو پیچھے جو کینز میں ہوتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. اس کے بعد کتنے مہینے کا ریزرو کیٹر کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. کس طریقے سے پلاننگ ہوتی ہے لاجسٹک, آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ. دیر از نو کوسچن اس کے اوپر. کبھی بھی آپریشن ریڈینس اور ٹریننگ کے اوپر فوج کمپرومائز نہیں کرتی. یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات اس طرح کی ہوگی آپس میں کہ وی آر ہیونگ اکنامک کرنچ, وی نو اٹ, جس پہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کافی کم کی ہے. ہم نے جو پیٹرول ایکسپینڈیچر جو ہوتے تھے ہم ٹریننگ ایکسرسائز میں وہ استعمال کم کیے ہیں, بجلی کم کر دی ہے. اس کے بعد آپ نے ٹریننگ کی یہ جو ڈفرینٹ موومنٹ ہماری ہوتی ہے وہ ہم نے کم کر دی ہے. آپ کے انرجی ریسورسز ہم نے کم کر دیے ہیں, ورچوئل کانفرنس شروع کر دی ہیں, موومنٹ کم کر دی ہیں. 1200 ارب روپے کا ہمارا لگا ہوا ہے کیپ, اس کو ہم بڑی سختی سے اس کو انشور کر رہے ہیں کیونکہ ڈالر بڑھ گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. آپ کے سامنے 27 فروری کو ہم نے نہیں دکھایا کہ ہماری فورس نے کیا کیا ہے, ہم ابھی آپریشن کیسے کر رہے ہیں. انڈیا کو جس دن پتا چلے گا خدا نہ خاصا پاکستان کی فوج کمزور ہے, انڈیا کبھی 1 منٹ نہیں لگائے گا. جنرل باجوہ, جنرل عاصم منیر نے کشمیر میں جا کے پہلی بات کی, کشمیر ہمارا تھا, ہمارا رہے گا, ہم کبھی نہیں انڈیا کے ہاتھ دیں گے. نمبر 2, یہ اگر انڈیا کو غلط فہمی ہے, وی ہیو اے منیمم اسٹریٹجیکل اینڈ ٹیکٹیکل ڈیٹرنس ود اس. اگر کبھی انڈیا نے مس ایڈوینچر کیا, نہ صرف ہم اس کو انڈیا کو یہاں سے اپنے ڈیفینس کریں گے, ہم اس لڑائی کو انڈیا کے اندر لے کے جائیں گے. اس پہ بڑا کلین بیٹل ہارڈنڈ فوج ہماری پروفیشنل کمپیٹنٹ, انڈیا کے مقابلے کی فوج انٹرینڈ. یہ بتائیں کہ ان سنگین الزامات پر تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایشوز کو اس طرح ہمیں اچھالنا ہی نہیں چاہیے. یہ نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر پاکستان جنہوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈسکس ہوتی ہیں, دے آر نیور ہائلائٹڈ. آپ کے فورن آفس میں پرائم منسٹر نے ڈیفینس منسٹر کے ساتھ, اس کے بعد ISI کے ساتھ کئی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں فارمل. دوز شوڈ نیور بی ڈسکس ان پبلک, اینڈ دیٹ از ویری انفیئر. یہی تو آپ وہ کہتے ہیں کہ سینسٹیو ایشو ہم کبھی اس کا ذکر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, کیا یہ جو الزامات ہیں اب تحقیق کے متقاضی ہیں, ان پر تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو تحقیق یہ ہو گئی نا کہ خود ISPR نے اور آرمی چیف نے ان میں سے بیشتر باتوں کا خود جواب دے دیا ہے.
ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब आ गया, फिर आर्मी चीफ साहब की तकरीर के अंदर भी ये तमाम बातों की उसके बावजूद आज फिर खान साहब ने बात कह दिया ना, तो अब आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें, और उनसे भी करें, हामिद मीर साहब से भी करें, नसीम देहरा से भी करें, Yes. और बाकी लोगों से भी करें ना, सिर्फ वो इमरान खान पे क्यों? जिन देखिए ना, बात यह है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना था तो पहले तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करें जहां हामिद मीर साहब ने और नसीम देहरा ने गुफ्तगू की थी। अगर आपने वहां नहीं की तो अब आप कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? इसलिए मैं साथी तौर पर समझता हूं कि शायद इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा एक राइटली जो आंसर दिया गया है, जो ISPR और आर्मी चीफ ने दे दिया, वो काफी है। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई इस तरह की दोबारा इमरान खान समेत कोई भी अगर इस तरह की बातें करता है तो उसका फायदा नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान होगा, और उनको खुद भी गुरेज करना चाहिए कि इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर खासतौर पे जो हसास मामलात होते हैं, अगर आपसे कोई बात की भी गई हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पब्लिक में लाके कोई डिस्कशन करना शुरू कर दें और उसके अपने मायने देना शुरू कर दें, लोग उसके अपने मायने निकालना शुरू कर दें और ये समझा जाए कि शायद पाकिस्तान की जो फौज है उसने अपनी कमजोरी कुछ ऐसा है जो मैं बता नहीं रहा। वागा तो साहब, आप क्या सबको समझते पता है हैं? ना, बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत कुछ पता होगा, वो नहीं बताएंगे और नहीं बताना चाहिए उनको असूली तौर पर। वागा साहब, देखिए, इस चीज को सोचें कि ये कितना संजीदा मामला है। ये लास्ट 2 मिनट्स ISPR की प्रेस रिलीज या बातचीत से मसला हल होने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इमरान खान गलत हैं तो बाजवा साहब को सामने आकर उनको अदालत के कटहरे में खड़ा करना चाहिए और उनसे जवाब लेना चाहिए ताकि पूरी दुनिया सुने। ये टैंकों वाली बात, ये डीजल ना होने वाली बात, इसने पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया है और हर हाल में इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी गलत हो उसको सजा भुगतनी चाहिए। ये मजाक नहीं है कि आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के बारे ऐसी बातें करते रहें। अगर हामिद मीर और नसीम जोहरा साहबा ने जब ये सारी बातें की हैं तो उस वक्त ही ये मामला खड़ा होना चाहिए और इंक्वायरी हाई लेवल पे शुरू होनी चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क्स आप दीजिए। मेरा ख्याल है कि कतन इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। ये आर्मी चीफ और ISPR को भी नहीं कहना चाहिए था, ये वजीर दिफा को इसका रिप्लाई देना चाहिए था। हुन इमरान खान रोजाना बोंगी मारेगा तो रोजाना से इंक्वायरियां लॉन्च कर देंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने अपना हलफ तोड़ा है। उन्होंने अपना ओथ जो लिया हुआ था जिसके तहत होता है कि मैं कौमी अहमियत का कोई मामला पब्लिक के सामने नहीं लेके आऊंगा, बर्दाश्त कर ले, कोई मामला अवाम के सामने लिहाजा की मौजूदगी में ये बात बिल्कुल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है और बिल्कुल इंक्वायरी की जरूरत नहीं, वरना फिर अदालत का यही काम होता रहेगा। जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।